अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नावल हाल दिल मेरा पूछो न सनम की एपिसोड। लेकिन नावल की एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से ये दोनों काम कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप हमारे किसी भी नावल्स को पढ़ने या सुनने से महरूम ना रह सकें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल हाल दिल मेरा पूछो न सनम की एपिसोड 2। मुझे मिस पाकिज़ा गुल के बारे में तफसील से बताओ। हाथ की मुट्ठी बनाकर हल्के हल्के अपनी ठोरी पर मारते अबराज अफ़गान के अंदाज में इस्तराब झलक रहा था। सर, मिस पाकिज़ा गुल पाकिस्तान की रिहायशी हैं। हमने जो इंटरनेट पर अपनी न्यू मॉडल के लिए ऐड दिए थे उसी ऐड के थ्रू वो हम तक पहुँची। पहले उन्होंने बज़रिया ईमेल अपनी पिक्चर्स भेजी थी। वो फ्रेश चेहरा थी और हर लिहाज से हमारी कंपनी के लिए मौजूद थी। आप जानते हैं, हमारी पुरानी मॉडल को निकाल देने के बाद हमें न्यू मॉडल की अशद ज़रूरत थी। बस इसीलिए सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ और 2 दिन में ही वो यहाँ पहुँच गई। कैट वॉक की प्रैक्टिस शुरू हो चुकी थी। सब मैं और सिली देख रहे थे। सिली समेत हम सबको बहुत पसंद आई है। बस एक आप ही हैं जिन्होंने उसे नापसंद किया है। तमाम तफसील उसके गोश गुजार करते आखिरी जुमला कहते उसने अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी रखी कि कहीं बॉस फिर ना भड़क उठें। इनका स्टेटस क्या है, मतलब मैरिड हैं या कहीं इंगेज वगैरह तो नहीं? ये सवाल उसने भरपूर संजीदगी से किया था और इस बात का भी बराबर ख्याल रखा था कि उसके लहजे से जर्मन कुछ अखज़ ना कर सके। नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप फाइल चेक कर सकते हैं, वो अभी तक मिस ही हैं। वो झट फाइल की जानिब इशारा देते हुए बोला तो उसने गहरा सांस भरकर फिजा में छोड़ा था। कल मिस पाकिज़ा गुल से मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ। संजीदगी से कहता वो वाइब्रेट होते फ़ोन की जानिब मुतवज्जे हुआ जहाँ उसकी मॉम की कॉल आ रही थी। जर्मन को जानने का इशारा करते उसने कॉल रिसीव की। तुम कहाँ हो अभी? उन्होंने छूटते ही पूछा था। मॉम, मैं इस वक्त जहाँ होता हूँ उधर ही हूँ, यानी अपने ऑफिस में। अपने सामने पड़ी पाकिज़ा की फ़ाइल को ओपन करते उसने मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया। बेटा, परीज़े की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो प्लीज़ तुम जाकर उसे यूनि से ले आओ। उनका हमेशा की तरह नरम इसरार करता लहजा न जाने क्यों आज उसे कोफ्त में मुब्तला कर गया था। मॉम, मैं इस वक्त बहुत मसरूफ़ हूँ, लेकिन आप फ़िक्र न करें, मैं उसे लेने के लिए ड्राइवर को भेज रहा हूँ। एहतराम के परहन में उन्हें इनकार पहुँचाते उसने उनकी कोई भी अगली बात सुने बगैर कॉल मुनक़ता कर दी। सॉरी मॉम, लेकिन आपकी ये कोशिश बेकार है। वो फ़ोन एक तरफ डालते हुए धीरे से बड़बड़ाया था। वो बच्चा नहीं था कि समझ नहीं पाता कि उसकी मॉम क्या चाहती हैं। है अक्स तेरा मयस्सर जिस समत भी देखूं, क्या हर कोई तुम सा है या सारा जहां तुम हो। मिस पाकीज़ा गुल, कल की मीटिंग के लिए अच्छे से तैयार रहना। उसके फाइल में रखी एक पिक को उठाकर अपने चेहरे के सामने लाते उसने उसके तबस्सुम से सजे जगमगाते चेहरे को बगौर देखने के बाद संजीदगी से कहते अपनी बात कहकर उसके डिम्पल वाले गालों का भरपूर तरीके से बोसा ले डाला। जो काम वो उसकी बेहोशी में नहीं कर पाया था, वो काम वो उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पिक्चर के साथ कर गया था। अगर हकीकत में वो ये बोसा उसे दे देता तो शायद जाम शहादत नोश कर चुका होता। आप सब जानते थे ना, आपने मुझे जानकर यहाँ उसके पास भेजा है। मुझे अगर इल्म होता कि ये शख्स यहाँ होगा तो मैं यहाँ कदम धरना भी पसंद ना करती। अब देखिए मेरी गफलत या आपकी किसी मिली भगत की वजह से उसके ब्रांड की मॉडल बनकर उसकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी हूँ। एयरपॉड कान में लगाए वो गुस्से भरे तासुरात के साथ तेज तेज हाथ चलाती भड़ भड़ आँख की तरह सुलग रही थी। जितनी तेज़ी से उसकी ज़ुबान चल रही थी उतनी ही तेज़ी से वो अपने रूम में मार्च पैरेड भी कर रही थी। तुम अपने आगा जी पे शक कर रही हो? दूसरी जानिब से सदमे में घिरी बारोब आवाज़ उभरी। बिल्कुल कर रही हूँ। सीने में बाजू लपेटे उसने लगी लिपटे बगैर कहा। बच्चे, तुम भूल गई तो मैं याद करवा दूं कि ये फैसला खालिस तुम्हारा अपना था। तुम्हारी दादी ने तुम्हें कितना मना किया था लेकिन तुम मानी ही नहीं। उन्होंने उसे पिछला हवाला देना ज़रूरी समझा कि वो वैसे तो मानने वाली नहीं थी। दादी को छोड़ें और आप अपनी बात करें ना। आपने एक दफ़ा भी मुझे तो
منع کرنا تو دور کی بات، یہ بھی نہیں کہا کہ اتنی دور اکیلی مت جاؤ۔ وہ اس بات کو لے کر اب بھی مشکوک تھی۔ تمہیں علم ہے گلے، میں تمہیں انکار نہیں کر سکتا تھا بچے۔ انہوں نے اپنی طرف سے اس کا دل صاف کرنا چاہا۔ کاش کر دیتے انکار، کہہ دیتے گلے کہ اتنی دور مت جاؤ تو میں یہاں نہیں آتی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں یہاں جس برانڈ کے لیے کام کرنے آئی ہوں وہ برانڈ اس ابراز افغان اصفہانی کا ہے۔ وہ اس مرتبہ غصہ اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں بولی اور ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیڈ پر جا بیٹھی اور دونوں پاؤں سمیٹ کر بیڈ پر رکھ لیے۔ تمہاری ملاقات ہوئی ابراز سے؟ ان کا لہجہ سنجیدہ سا کچھ کھوجتا ہوا تھا۔ نہ صرف ملاقات ہوئی بلکہ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے کسی طرح کی بیہودہ ڈریسنگ کی تو مجھے جلا دے گا۔ خود بھی تو طرح طرح کی ماڈلز کے بیچ گھومتا ہے، وہ بھی تو ایسی ڈریسنگ کرتی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بولڈ ڈریس ہوتے ہیں ماڈلز کے۔ میں بھی ماڈل ہوں، حالانکہ میرا ڈریس اتنا بولڈ نہیں تھا، لیکن پھر بھی صاحب بہادر کو پتنگے لگ گئے۔ جلاد نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، یہ تو چاہ رہا ہے کہ اس کے خلاف پولیس میں جا کر کمپلین کر دوں۔ کم از کم میرا غصہ تو کچھ کم ہوگا، اور جب پولیس اسے دو ڈنڈے مارے گی تو ساری اکڑ ناک کے رستے نکل آئے گی اس افغانی پلاؤ کی۔ وہ اس وقت بھڑکتی آگ میں جل رہی تھی۔ اسے تو خود پر بے تحاشا غصہ تھا کہ آخر وہ اس شخص کے سامنے کمزور کیوں پڑ گئی، کیونکہ اس کے اعصاب اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ بری تنہا فرسٹریشن کا شکار ہو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف اپنی پوتی کے خطرناک عزائم سن کر آغا جی نے گہری سانس بھری تھی۔ میرے بچے، ڈنڈے والا سسٹم وہاں نہیں چلتا۔ انہوں نے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی۔ تو ٹھیک ہے نا، کم از کم جیل کی ہوائی کھا کر اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اور آپ نے ٹھیک کہا، یہاں پاکستان کی طرح پولیس ڈنڈا یوز نہیں کرتی، لیکن یہاں پاور والوں کو بھی جرم کرنے پر سزا ملتی ہے۔ اسے ایک نئی رات سوچی تو آغا جی کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ رہے تھے، لیکن کچھ باتیں ایسی تھیں جو اگر وہ اسے سمجھاتے تو وہ نہیں سمجھتی، اس لیے انہوں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ اچھا، آپ میری دادی سے بات کروائیں۔ اس کا غصہ دل ہلکا کرنے کے بعد اب قدرے کم ہو چکا تھا، جب بھی اس کا انداز انہیں تھوڑا پرسکون لگا۔ وہ اس وقت نماز پڑھ رہی ہیں، ان کے نماز پڑھنے کے بعد میں تمہاری بات ان سے کرواتا ہوں، لیکن پلیز گلے، تم ہم سے بہت دور پردیس میں ہو تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ وہ مزید چند ہدایات کے ساتھ کال کٹ کرتے موبائل ایک سائڈ پر ڈال گیا اور اپنے برابر میں نظریں گھمائیں جہاں ان کی شریکہ حیات انہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ بہت بری بات ہے آغا جی، آپ نے جھوٹ بولا کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ ان کی بیگم ان سے خفا ہوتی اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اگر تم اس وقت اس سے بات کرتی تو اس کے غصے کو مزید ہوا دے دیتی۔ صرف اس وجہ سے میں نے اسے ٹال دیا۔ اپنے شوہر کی سچائی انہیں ہضم نہیں ہوئی تو وہ غصے میں بستر پر دراز ہوتی ان کی جانب سے رخ پھیر گئیں۔ میں آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بنانے جا رہی تھی، لیکن اب آپ ماجدہ کے ہاتھ کی ہی بدمزہ چائے پئیں گے، غصیل لہجے میں کہتی۔ وہ سونے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھیں، جبکہ وہ اپنی بیگم کی بات سن کر کف افسوس ملتے رہ گئے۔ کاش بیوی کے منہ پر سچ نہ بولا ہوتا۔ ٹھیک اسی وقت ان کے موبائل پر کال آنے لگی تو انہوں نے ایک نظر اپنی شریکہ حیات پر ڈالی اور دوسری فون کی اسکرین پر ڈال کر فون اٹھائے روم سے باہر نکل گئے۔ اب ان کے قدم اسٹڈی روم کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان کے سامنے اگر وہ کال ریسیو کر لیتے تو یقیناً ایک نیا محاذ تیار ہو جانا تھا۔ السلام علیکم آغا جان۔ کال ریسیو کرتے ہی احترام سے پر لہجہ ان کی سماعت کی نظر ہوا تو ان کے چہرے پر دھیمی سی مسکان نے جھلک دکھلائی تھی۔ وعلیکم السلام۔ لیکن جب وہ بولے تو لہجہ یکسر اجنبی تھا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی اور دادی کی؟ اس کے لہجے میں ان کے لیے فکر کے ساتھ محبت بھی شامل تھی۔ بس میاں، زیادہ فارمیلٹیز میں مت پڑو اور کام کی بات کرو کہ فون کیوں کیا ہے۔ ان کے خشک لہجے پر ابراز چند پل کو خاموش رہ گیا۔ انہوں نے اسے گہری سانس لیتے سنا اور پاس پڑے 2 سیٹر صوفے پر بیٹھ گئے۔ آپ نے گلے کو اس کام کی اجازت کیسے دے دی آغا جی؟ اس نے حتی الامکان لہجے میں احترام رکھا تھا، ورنہ اس کا غصہ ایک مرتبہ پھر اود آیا تھا یہ بات کرتے ہوئے۔ یہاں وہ باقی سب کی طرح اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہے۔ ویسے بھی لڑکی کا محافظ اس کا باپ ہوتا ہے یا شوہر۔ جب دونوں ہی سرپرست نہ رہیں تو پھر اس نے اپنے من مانی ہی کرنی ہوتی ہے۔
ان کے تلخی سے جتانے پر وہ ایک دم چپ کا چپ رہ گیا۔ تو پھر آپ کیا ہیں؟ آپ سرپرست نہیں ہیں اس کے؟ اس نے بھی انہیں جتانا گویا ضروری سمجھا تھا۔ اصل سرپرست تو یہ تو باپ ہوتا ہے یا پھر شوہر۔ انہیں دو رشتوں کی خوبصورت زنجیر عورت کے پیر میں پڑ کر اسے یہاں وہاں بھٹکنے نہیں دیتی۔ باقی کسی سرپرست کو وہ کسی گنتی میں نہیں لاتی ہے۔ ان کے اپنا واضح نقطہ نظر تھا، اور کیا خوب تھا۔ ابراز افغان جس کے سامنے سارے جہاں کی بولتی بند ہو جاتی تھی، اس وقت اس کی بولتی اپنے آغا جان کے سامنے مکمل طور پر بند ہو چکی تھی۔ انہوں نے سنا کہ ابراز افغان نے پھر گہری سانس بھری تھی۔ یہ خود کو ریلیکس کرنے کا اس کا بچپن کا طریقہ تھا، وہ یہ بات جانتے تھے۔ تو ٹھیک ہے پھر، اب اس عورت کو اس کے پیر میں پڑی اس خوبصورت زنجیر کا احساس کرانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ وہ جیسے کچھ ٹھان چکا تھا، تبھی مضبوط اور لب و لہجے میں مکمل سنجیدگی سے گویا ہوتا کسی حد تک انہیں مطمئن کر گیا تھا۔ وہ یہی تو چاہتے تھے کہ جو کچھ بگڑ گیا تھا وہ اب ٹھیک ہو جائے، جس کی ایک کڑی پاکیزہ گل کو وہاں بھیجنا تھا۔ سوچ سمجھ کر احساس کرانا، کیونکہ یہی زنجیر زخم بھی دے ڈالتی ہے، اور میری بچی پہلے ہی بہت زخم خوردہ ہے۔ ہمارے جانے سے دھکیلے گئے رستے کو طے کرتے اس نے آبلا پائی کا بہت کٹھن سفر طے کیا ہے۔ آسانیاں سے سمجھاتے ہوئے ان کی آواز بھاری ہونے لگی تو وہ چپ کر گئے تھے۔ ویسے بھی آغا جی اسے جو سمجھانا چاہ رہے تھے وہ بہت اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ اپنا اور دادی کا بہت خیال رکھیے گا، میں پھر کال کروں گا۔ اس نے الوداعی انداز اپنایا۔ میاں، میں اپنی بیوی کا بہت اچھے سے خیال رکھتا آیا ہوں، اور ماشاءاللہ یہی میری کامیاب ازواجی زندگی کا راز ہے۔ اپنے لیے فقریہ لہجہ اپناتے آغا جی اسے اس کی نااہلی در پردہ جتا گئے تھے۔ یہی وہ واپس سابقہ موڈ میں لوٹ آئے تھے۔ وہ ان کی یہ ٹون سنتا مطمئن ہو گیا تھا، ورنہ تو ان کے لہجے کے بھاری پن نے اسے شرمندگی کا تھا گہرائیوں میں ڈبو دیا تھا، اور ساتھ ہی اسے ان کی فکر بھی ہونے لگی تھی۔ چلیں پھر میں کال رکھتا ہوں، ویسے بھی مجھے کل کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ وہ چونکے تھے۔ کیوں؟ کل ایسا کیا ہے جس کی تیاری تمہیں کرنی ہے؟ اس کے مبہم سے انداز پر وہ متجسس ہوئے تھے۔ اپنے نیو آفیشیل ماڈل کے ساتھ میٹنگ فکس ہے میری۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر اس کے ترچھی دلکش انداز کی مسکراہٹ نے اس کے وجاہت کو مزید بڑھا دیا تھا، جبکہ دوسری جانب بھی آغا جان کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ نے جھلک دکھلائی تھی۔ انہوں نے اس مرتبہ جس راستے پر پاکیزہ گل کو بھیجا تھا اس کی منزل بہت خوبصورت ملنے والی تھی، اس بات کا انہیں پختہ یقین ہو چلا تھا۔ گڈ آفٹرنون میم، سر اپنے روم میں آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ میرے انٹرس پر کھڑے جرمن نے چہرے پر خیر مقدمی مسکراہٹ کے ساتھ ہی اس کے خوش دلی سے کہنے پر پاکیزہ گل نے بھی اسے اخلاقاً اسمائل پاس کی تھی، ورنہ تو گھر سے نکلنے سے لے کر گاڑی میں بیٹھنے تک پورے راستے اور پھر گاڑی سے نکل کر یہاں تک آتے اس کے سپاٹ تاثرات ہی رہے تھے۔ نہ جانے کرول نے کیا کہنے کے لیے مجھے بلوایا ہے۔ اچھا، تو کبھی اس نے کہنا ہی نہیں ہے، اس بات کا مجھے پختہ یقین ہے۔ بظاہر پرسکون نظر آتی وہ اندر ہی اندر اس کا سامنا کرنے کے خیال سے سخت مضطرب تھی۔ جرمن اسے اپنے ساتھ ایک گلاس لفٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بلڈنگ کے اندر باہر گرے اینڈ وائٹ کلر تھیم یوز کیا گیا تھا۔ آفس سے لے کر وہاں کے انٹیریئر تک ہر چیز نہایت ہی بیش قیمت، اعلیٰ و منفرد تھی۔ ہر فلور چمچماتا ہوا تھا۔ دیواروں پر ہر طرح کی دلپذیر پینٹنگز اور کئی ماڈلز کی فل سائز پکچر آویزاں تھیں جو ان کی برانڈ کی نمائندگی کر رہی تھیں۔ انڈور اور آؤٹ ڈور پلانٹس کی بہتات نظروں کو تراوٹ کا احساس بخش رہی تھی۔ ایک فاؤنٹین باہر کی جانب تھا تو اندر ایک بہت بڑا فش ایکویریم تھا جس میں رنگ برنگی مچھلیاں گویا رقص کرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ابراز افغان اصفہانی جتنا خوش شاندار تھا، اتنی ہی شاندار اس کے اطراف کی چیزیں بھی تھیں۔ کرول کی بس چوائس ہی اچھی ہے۔ وہ دل ہی دل میں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ ان کی لفٹ سیکنڈ فلور پر آ کر ٹھہری تھی۔ وہ جرمن کے ساتھ باہر نکلی تو پورا کوریڈور خالی پڑا تھا۔ ایک جانب گلاس وال تھی جس سے نیچے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا، تو دوسری جانب ریڈ اینڈ وائٹ پتھروں کے سٹائل کی وال تھی جس پر ایک بڑے سائز کی بلیک وال کلاک آویزاں تھی، جس کی سوئیوں کی ٹک ٹک اسے اس سناٹے بھرے ماحول میں عجیب سی پراسراریت پیدا کر رہی تھی۔ وہ فل کانفیڈنس کے ساتھ وہاں تک آئی تھی، لیکن اس وقت وہ انجانی سے گھبراہٹ میں مبتلا ہو چکی تھی۔
یا اللہ مجھے ڈھیر ساری ہمت و حوصلہ عطا کرنا کہ میں اس رول کا سامنا کر سکوں۔ ابھی تو میری حالت اس بچے کی سی ہے کہ جس کا اسکول کا دوسرا دن ہو اور وہ اپنی ہوم ورک کی کاپی گم کرانے کے بعد سخت گیر ٹیچر کا سامنا کرنے والا ہو، اور تو میری ٹانگیں نہ جانے کیوں اس قدر کپکپا سی رہی ہیں۔ نہیں، پاکیزہ گل کو اس رول کے سامنے گھبرانا نہیں ہے، ورنہ اس نے مزید مجھ پر حاوی ہو جانا ہے، بلکہ مجھے تو اس کے دانت کھٹے کرنے ہیں۔ اس نے خود کا حوصلہ خود ہی بلند کیا تھا۔ میم، آپ اندر جا سکتی ہیں۔ جرمن کے خوش اخلاقی سے کہنے پر وہ چونک کر غائب دماغی سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جو دروازہ کھولے اس کے انتظار میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ پاکیزہ گل نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور پورے اعتماد کے ساتھ ابراز اصفہانی کے آفس میں قدم رکھ دیا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسا یہ ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔